देश परदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारा एक तकरीबन रोज़ाना का एक सिलसिला चल रहा है इंटरव्यूज़ का, क्योंकि कुछ सियासी माहौल जो है काफ़ी गर्मा गर्म है। तो मैंने गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लोगों का भी इंटरव्यू किया है। तो आज जो मेरे मेहमान हैं राजा सुहेल अब्बास कियानी साहब एडवोकेट, वैसे तो खैर वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कुछ नहीं पता होता, तो थोड़ा बहुत तारफ़ जो है ना मज़ीद कराना भी ज़रूरी होता है। तो ये गुजर खान शहर की इंतहाई बाअसर राजगान फैमिली के चश्मो चिराग हैं। गुजर खान शहर की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत राजा ताहिर अकबर कियानी साहब के भतीजे हैं और राजा शाहिद अब्बास कियानी एडवोकेट साबिक़ सदर गुजर खान बार एसोसिएशन के छोटे भाई हैं और ख़ुद भी कानूनदान हैं। बड़ी पुरकशिश शख्सियत हैं और इनकी शख्सियत के मल्टीपल पहलू हैं, हमजेज शख्सियत हैं। मैं इनको स्टडी करता रहता हूँ, तो सो फार जो मैंने फाइंड आउट की हैं इनकी शख्सियत के 4 पहलू जो हैं वो बड़े नुमायाँ हैं। नंबर 1, ये समाजी कारकुन हैं। मैंने खुद देखा है, ये बल्दियाती काउंसलर भी रहे हैं और फिर बल्दिया में जो मैंने देखा आवाम के मसाइल लेकर गली नाली बिजली जो भी लोगों के दुख तकलीफ़ें होती हैं उनमें ये पेश रहते हैं। इसके अलावा जो ये तामीराती काम करवा रहे हैं और करवाए हैं इन्होंने, वो भी लातादाद हैं। इसके बाद इनकी जो शख्सियत का दूसरा पहलू है वो ये है कि चूँकि ख़ुद भी नौजवान हैं और नौजवानों में बेपनाह मकबूल हैं, बल्कि मैं सिर्फ नौजवानों की हद तक नहीं कहूँगा, ये हर तबका ज़िंदगी के हर शोबे में इनके ताल्लुक़दारियाँ हैं, एहतराम है, मोहब्बत है, प्यार है। और नौजवानों में बिलखसूस बहुत ज़्यादा इनका वसी हल्का अहबाब है। ख़ुद चूँकि स्पोर्ट्स मैन हैं और इनकी वजह से सवार मोहम्मद हुसैन शहीद स्टेडियम आबाद है। आए दिन वहाँ पर खेलों के कुछ ना कुछ इवेंट्स करवाते रहते हैं और वहाँ पर लोगों को तफरीह के मौके मिलते हैं। तो इसके अलावा जब तीसरा जो इनकी ज़िंदगी का पहलू है कि ये कानूनदान है। क्योंकि मैं ख़ुद कानून को नहीं समझता, ख़ुद कानूनदान नहीं हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकता कि ये कानून के हवाले से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और चौथा जो है ये एक सियासतदान है और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजर खान के यंग सियासतदानों में फ्रंट लाइन के सियासतदान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और मैंने हमेशा देखा है बड़े इफ़ेक्टिव रहे हैं, एक्टिव रहे हैं जब तक उनकी हुकूमत थी और लोगों के मसाइल को बड़ी टॉप प्रायोरिटी पर ये हल करवाने की कोशिश करते रहे। जनाब राजा सुहेल अब्बास कियानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। अब चूँकि मैं अगर आपकी ज़िंदगी के सारे पहलुओं पर अगर गुफ्तगू करूँगा तो फिर मेरे पास भी टाइम नहीं होगा और आपके पास भी शायद नहीं, बड़ा लंबा एक सिलसिला बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जो है हम रख लेंगे टॉपिक्स कि एज़ ए स्पोर्ट्स मैन मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक में डिस्कस करूँगा या एज़ ए समाजी कारकुन एक ही टॉपिक में डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि सियासी माहौल पाकिस्तान का काफ़ी गर्मा गर्म है और आपकी हुकूमत जो है वो चली गई है और एक नई गवर्नमेंट आ गई है, तो सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद फिर एक चीज़ें चलती रहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है कि ये जो 10 साल का एक प्रोजेक्ट है और इसको लॉन्च किया गया है, ये 10 साल में पाकिस्तान की जो ख़राबियाँ पिछले 30-40 साल की जो इकट्ठी हुई हैं इनको ख़त्म करने का इनको एक टारगेट दिया गया था। लेकिन राय साहब क्या हुआ कि पौने 4 साल के बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई। इसकी कुछ वजूहात इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हैं आपके इल्म के मुताबिक या पार्टी के अंदर डिस्कस करते होंगे आप लोग, तो कुछ आवाम को बताना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो चौहान साहब, आप माशाल्लाह मोस्ट सीनियर हमारे जो उनसे मीडिया पर्सन हैं उनमें से हैं, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया कि मैं अपने दिल की बात कर सकूँ या कौमी इश्यूज़ पर जो उनसे आजकल टॉपिक चल रहे हैं उस पर बात कर सकूँ। देश परदेश चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा आपने बिलखुसूस ओवरसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमारे व्यूज़ हमारे सुनने का हमको हमेशा मौका फराहम किया।
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ابھی گئی نہیں ہے، اقتدار چلا گیا لیکن حکومت دلوں پر ہوتی ہے. وہ جو ابھی جلسے اور عوام کا فلو آپ میڈیا بہتر جج کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ابھی عمران خان کی چل رہی ہے، لیکن اقتدار یہی بات ٹھیک ہے کہ اقتدار کی منتقلی یہ پولیٹکس کا، جمہوریت کا ایک سیاست کا حسن ہے. طریقہ کار سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو طریقہ کار اس میں اڈاپٹ کیا گیا بے شک وہ آئینی لحاظ سے کیا گیا، لیکن اگر اس کو ڈیموکریسی کے لحاظ سے، تسلسل کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو کافی مارشل لا کے بعد ایک تسلسل جو چل رہا تھا، جو پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہوا اور پھر پی ایم ایل این اور آگے پی ٹی آئی پہ جون سا ہے یہ رکا ہے. راج صاحب میں آپ کی قطع کلامی کروں گا کہ یہ تسلسل ضرور ہے کہ 2008 کے بعد جو ہے حکومتیں سیاسی اپنے پروسیس میں رہی ہیں، لیکن کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس کا پرائم منسٹر چینج ہوا. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ آج تک کسی پرائم منسٹر نے اپنا ٹینیور مکمل نہیں کیا. ان کا یوسف رضا گیلانی صاحب وہ فارغ ہوئے، پرویز شرف صاحب تھوڑی دیر کے لیے آئے، پھر 13 میں نواز شریف صاحب آ گئے، وہ بھی فارغ ہو گئے، پھر شاید خاقان عباسی صاحب آ گئے، اب عمران خان صاحب آ گئے ہیں. وہ تو خیر پچھلے جو تھے وہ تو ان کی اپنی پارٹیوں کے اندر تبدیلیاں ہوئی نا، یہ تو سرے سے ہی پارٹی تبدیل ہو گئی اور پی ٹی آئی کی جگہ یہ ایک آ گیا، الائنس آ گیا. تو یہ بڑی چنبے والی بات ہے. پارٹیوں کے اندر کے معاملات چلتے رہتے ہیں پارٹیوں کے اندر، لیکن یہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ایک توقعات لوگوں کی تھیں اور پھر لانے والوں کی بھی بڑی توقعات تھیں کہ آنیسٹ آدمی ہے اور یہ کچھ ڈیلیور کرے گا سارا کچھ. پچھلے تو کاریگر لوگ تھے. تو یہ کیا ہوا ان کے خلاف، جو انٹرنلی کیا ہوا، یا ود ان پارٹی بھی کوئی مسائل تھے یا نہیں تھے، اور ایکسٹرنلی کیا ہوا؟ اصل میں یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بڑا خوبصورت جو یہ سوال جو سا اٹھایا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو اب ایک عام نوجوان پاکستانی کے ذہن میں بھی یہ سوال بیٹھ گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تعلیم کی پاکستان میں کمی تھی. ابھی ماشاءاللہ ہماری یوتھ اتنی زیادہ تعلیم سے وابستہ ہے کہ ابھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا کوئی وزیر اعظم ٹائم پورا نہیں کر سکا، جبکہ آپ کے ساتھ ہمسایہ ملک ہے انڈیا، جس کے ساتھ ہمارے معاملات ہمیشہ اچھے بھی نہیں رہے، لیکن اصولاً ڈیموکریٹک سسٹم دیکھا جائے تو ان کا ڈیموکریٹک سسٹم ہمارے نسبت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ایک تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہمیشہ اس پہ ایلیگیشن آتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور اس کو لایا گیا ہے، یا رگڈ الیکشن تھے جس کو ہم کہتے ہیں انجرڈ الیکشن. لیکن انڈیا میں آج دن تک یہ نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ جس کو مینڈیٹ ملتا ہے وہ ٹینیور پورا کرتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں یہ تو جو طاقتور حلقے ہیں ان کا ایک رول، کردار ہمیشہ رہا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہر گورنمنٹ میں وہ حلقے اپنا ایک اثر چھوڑتے ہیں، اور ابھی بھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بھی ٹاپل ہوئے، ان کی نسبت اور ان میں فرق میں سمجھتا ہوں یہ تھا کہ وہ جو گورنمنٹس تھیں وہ ان کی کمزوری عوام میں بہت زیادہ ویک اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی. انہوں نے بہت بری طرح، میں سمجھتا ہوں کرپشن بھی بلکہ پلینڈرنگ کی. جتنا بری طرح قومی وسائل کو ان ساری گورنمنٹس میں لوٹا گیا. آپ کو پتہ ہے کرپشن کے بازار گرم تھے. اس کی نسبت مہنگائی ضرور ہوئی انٹرنیشنلی، کووڈ کی وجہ سے. پاکستان میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی گورننس پہ بھی پنجاب میں ہمارا کوشچن مارک تھا، اس میں بھی ہم بالکل یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال، ساڑھے 3.5 سال تقریباً ایک عرصے میں ایک ملک جو سا 40-50 سال سے ایک اتنا بری طرح آئی ایم ایف اور قرضوں میں اور انٹرسٹ سود میں جو پھنسا ہوا ملک تھا، اس کے لیے اتنا تھوڑا ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید ٹائم ملنا چاہیے تھا جو ٹینیور تھا. ایک تو اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو اس گورنمنٹ کا جانا اس لیے بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاست کے لیے بہت بڑا دھچکا میں کہوں گا کہ 86 سیٹ والا شخص میاں شہباز شریف صاحب، پی ایم ایل این کی 86 سیٹ ہے، پی ٹی آئی کی 162 سیٹ ہے. اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اب 86 سیٹ والے کو وزیر اعظم بنانا اور 162 سیٹ والے کو اپوزیشن میں لے کر جانا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اخلاقی طور پر جو مینڈیٹ عوام نے دیا تھا اس کی بے توقیری کی گئی ہے، اس کی انسلٹ کی گئی ہے. اور کس لیے کی گئی ہے؟ اس کی جو سی ریزن ہے وہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی
जो सा है इन्वॉल्वमेंट हुई है आपकी अमेरिका की तरफ से इन्वॉल्वमेंट, जो आपका रजीम चेंज हुआ है, जो आपका हमारा जो ट्राइका था एक हमारा अमेरिका से रशिया चाइना टूवर्ड्स खान साहब लेकर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की में तो हुकूमत से मैंने जिस तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क होता है लीगल लोगों को, लीगल आदमी को क्या फ़र्क होता है इससे। गवर्नमेंट वैसे भी चेंज होती रहती है, ये डेमोक्रेटिक एक सिस्टम ऑप्शन है उसका। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खान साहब का जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि उसके बाद जिस तरह के बयान मौजूदा गवर्नमेंट PDM के तमाम लोगों ने जिस तरह के बयान ग़ुलामी के, और मैं समझता हूँ अमेरिकन, और जिस तरह के ये बूट पॉलिसी के जो इनके बयान हैं और इनके जो इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इनके लिए तो कुछ नहीं होगा, इनके सासे या लूट मार का जो करप्शन का सामान है वो तो बाहर है, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक रेडी वाले के लिए, एक हमारे जैसे नौजवानों के लिए, आप जैसे बुज़ुर्गों के लिए जो खुद अपनी मेहनत करके कमाते हैं, मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी बायस शर्म में कहूँगा ये बात है। मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ग़ुलाम के तौर पे अमेरिका के आगे तस्लीम करना, मैं समझता हूँ कि ये नहायत ज़्यादती थी इस कौम के साथ। और जिस तरह अवाम इमरान खान के बयानिए के साथ निकले हैं, एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तानी की हैसियत से हम रह लेंगे, मैं समझता हूँ कि कौम के लिए ये बहुत बड़ी। राज साहब, आपने फरमाया कि इक़्तिदार से तो वो चले गए, लेकिन दिलों अवाम के दिलों के जो हैं वो हुक्मरान हैं, और वाक़तन 3 जलसे उनके पेशावर, कराची, लाहौर में हुए, बहुत बड़े जलसे हुए हैं। लेकिन मेरा भी एक सियासी ज़िंदगी का एक तजर्बा है कि ये बड़े जलसे जो हैं वो किसी बंदे की पॉपुलैरिटी का मेयार नहीं होते। और उसकी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं। जमात इस्लामी हमारे मुल्क की बड़ी वेल ऑर्गेनाइज, मैं समझता हूँ कि एक ही जमात है जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड पार्टी कह सकते हैं। वो मिलियन मार्च उन्होंने की है, कराची में भी और मुख्तलिफ जगहों में करते रहते हैं। कौमी असम्बली में सीट उनकी एक है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो जलसे होते हैं ये कोई क्राइटेरिया नहीं होते किसी की मकबूलियत का। क्राइटेरिया है मकबूलियत होती है वो बैलेट बॉक्स में से क्या निकलता है। तो जो 3 साल इनके गुजरे हैं, 4 साल, आम आदमी तो बड़ा दुखी रहा है ना आपकी गवर्नमेंट से। तो क्या आप समझते हैं कि वो उसी तरह रिटर्न बैक कर जाएंगे जिस तरह के वो 2018 में आए थे? देखिए, आपकी बात ठीक है कि जलसे नहीं होते। क्या जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ कभी PMLN, PTI जो 50 सालों से दुश्मन जमात है, पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ था, कि बल्कि बिलावल साहब की ये बयान है कि ज़िया-उल हक नवाज़ शरीफ ज़िया-उल हक का बेटा है। अब जब ये सारी बड़ी जमातें, कौमी जमातें थी, अब वो एक दूसरे में जम हो रही हैं। सीट एडजस्टमेंट सिर्फ PTI के अगेंस्ट 12 जमातें सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा किसी जमात की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जोन सा है उसका पैमाना नहीं है चेक करने के लिए। अगर इमरान खान कमज़ोर होता तो ये तो एक दूसरे के सियासी अज़ली दुश्मन थे, और आज ये पोजीशन है कि पार्टी ख़त्म होगी। मैं कल पीपल्स पार्टी का कल जो वज़ीर ख़ारजा बने हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मैं समझता हूँ कि इसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहा कि जिस पार्टी की लेगेसी जौन सी थी नवाज़ शरीफ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, अब वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी है। और वो उन्होंने अपना बयानिया भुट्टो शहीद वाला दफन करके अब तो लोग मिसालें दे रहे हैं कि इनको भुट्टो की कब्र की जगह आप जाके ज़िया-उल हक की कब्र पे जाले के आएंगे, ज़िंदा है ज़िया-उल हक ज़िंदा है। तो चौहान साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह इलेक्शन में कोई दुनिया की ताकत, अमेरिका हो या ताकतवर हल्के हो, कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि हर घर में इमरान खान का वोटर है और वो उस नज़रिए के साथ है। इमरान खान एक शख्सियत है, मकसद नज़रिया है, इंसान नज़रिए के साथ चलता है। और जो ये नज़रिया आज़ादी का नज़रिया है, ईमानदारी का नज़रिया है, खुद मुख्तारी का नज़रिया, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। राज साहब, ऐसे है कि जो स्टेट होती है वो उसके मुख्तलिफ आर्गन्स होते हैं। मसलन अदलिया हो गई, हमारा दिफा हो गया, इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर हमारी ये पार्लियामेंट है जो आवाम के नुमाइंदों से मुंतखब होकर आती है। फिर उसके बाद चौथा मीडिया भी कहा जाता है कि ये भी एक सेगमेंट है। जो हमारे अदारे हैं, असास अदारे मुल्क की सालमियत के, उनका पस मंज़र में क्या रोल है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये 73-74 साल से हमें पता है कि वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। लेकिन ये पहले सियासतदान हैं जिन्होंने फ़ौज को
ہٹ کیا اور فوج کے خلاف جو ہے ایک موو چلوائی گئی، یہ اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا آپ کا تھا جون سا کوشچن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں پاک فوج ہماری جون سی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سالمیت کا ادارہ ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم دشمن ملک میلی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہمیں، اور انشاءاللہ نہیں دیکھ سکے گا بھی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری بہادر پاک فوج ہے. اور یہ ایسی فوج ہے کہ جس کی دنیا میں مثال دی جاتی ہے، بالخصوص ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا پوری دنیا میں ایک رول ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، ہمیں ہمارے جو انسان کا ہے کریکٹر. لیکن ہم جب میں سمجھتا ہوں کہ ایک یا دو انڈیویجولز اگر کوئی انوالومنٹ کرتے ہیں یا کسی سازش کا حصہ بنتے ہیں، تو جب تنقید ہوتی ہے وہ ایک یا دو شخصیات کے خلاف ہوتی ہیں، وہ کسی ادارے کے خلاف جون سی تنقید کبھی بھی نہیں ہوتی. اور اگر ہم اس کو ہم ماضی میں لے کر چلیں تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹائم ہو، اس پر بھی تنقید کھل کے اسٹیبلشمنٹ پر کی گئی. اس ٹائم کے رول پہ جنرل مشرف پہ ساروں نے ہماری وکلا تحریک ہے، ہم نے گرمی میں یہاں پر مارے کھائی، وکلا نے تمام سیاسی جماعتوں نے کھائی ہے. اس کے علاوہ ضیاء الحق کا ٹائم دیکھ لے، بھٹو صاحب کا، آج دن تک وہ سیاہ دور کے طور پر ہم اسے دیکھ رہے ہیں. ابھی میاں نواز شریف صاحب کا جنرل صاحب کے متعلق جون سی تقریر گجراں والا جلسہ اور سارے جلسے دیکھیں کہ نام لے کے جنرل فیض صاحب کا، جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر تقریریں، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو، اور بلکہ آصف زرداری صاحب تو یہ کہتے تھے کہ تو آپ تو چند سالوں کے لیے، ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر ہیں. یہ لازہ بات ہے. اس کے بعد ان کا جو سا ہے وہ چینج ہوا، سافٹ ویئر چینج ہوا، اپ ڈیٹ ہو گیا اور وہ سمجھدار ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ادارے پر کبھی کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن انڈیویجولز پر. پچھلے دنوں جو ہے ہمارے DGI SPR کی ایک پریس کانفرنس تھی، تو اس میں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے. جو چیف آف آرمی سٹاف بولتا ہے وہ ساری فوج جو ہے سمجھ لیں کہ وہی کچھ بولتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ جنرل باجوہ کا نام ہے آج کے وقت میں. میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا ایک میجر گرو جیسے نام ہے، تو وہ میسیج دے رہا تھا کہ جو ہندوستان 74 سالوں میں کروڑوں روپے خرچ کر کے پاک فوج کے خلاف نہیں کر سکا، وہ عمران خان اور اس کی پارٹی نے کر دیا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی تکلیف والی بات ہے کہ ایک ہمارا دشمن کہہ رہا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیے. تو آپ ایگری نہیں کرتے سے آپ الیکشن کمیشن کے خلاف معذر آئی، عدلیہ کے خلاف معذر آئی. میں سمجھتا ہوں لڑائی ان کی سیاستدانوں سے ہے، اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی ہے اداروں کے ساتھ. تو ادارے کمزور ہوں گے تو ملک بھی کمزور ہو جائے گا. کیا اس بات سے آپ اتفاق کریں گے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اداروں کو اپنی آئینی جو حدود ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے؟ بالکل رہنا چاہیے. ادارے جون سے ہیں یہ کوئی اباؤ کانسٹیٹیوشن یا لا تو نہیں ہے. ادارے آپ کے قانون کے تابع ہیں، ان کے قانون کے مطابق ان کو چلنا چاہیے. جو آپ نے انڈین کے وہ ٹویٹ کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بہت بڑی ٹویٹ جون سی انڈیا کے وہ راہل گاندھی صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا تھا اس ٹویٹ میں مودی کو مخاطب کر کے کہ آپ $30 ملین دفاع پر پاکستان کے لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کا دشمن ملک ہے، لیکن یہ تو وہ ملک ہے جہاں پر وہ بکاؤ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 10 ملین میں تو وہ والے اپنی گورنمنٹ چینج کر دیتے ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے غریب عوام کا پیسہ ضائع کرنے کا؟ اب جو انڈین ٹویٹس کی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ نریندر مودی یہاں کس کی شادی میں لاہور آیا، کن کن کے ساتھ ان کے مراسم ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ گیپ جون سا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ ہو. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی اپنے ورکرز کو واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ فوج کے خلاف یا کسی جنرل صاحب کے خلاف کسی کے خلاف یا کوئی بیان نہیں دیں گے. اگر آپ ایسا کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ہوگا. نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ کی جو بات. نمبر 2 جہاں پر بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میرے لیے بھی بہت بڑا کوسچن مارک تھا جو میں نے ابھی یہ لائیو جو دیکھا ہے پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ آف لا اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا اسی طرح انصاف رات کو 12 بجے کیا ایک عام آدمی کو مل سکتا ہے؟ میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کون سا غیر آئینی کام کرنے لگے تھے جو 12 بجے عدالتیں کھلی؟ زیادہ سے زیادہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس جون سا طریقے میں اعتماد پہ ووٹنگ نہیں ہوتی
تو آپ کی کنٹمپٹ کورٹ ہو جاتی. کنٹمپٹ جو سی اب پاکستان میں اس کو شغل سمجھا جاتا ہے اس کے افسوس کے ساتھ. تو آپ صبح جا کر کنٹمپٹ کرتے اسپیکر کو گرفتار کر لیتے, یہ تو ایک طریقہ تھا. لیکن رات کو 12 بجے اتنی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی, اور اس کے برعکس سب سے زیادہ جو سا چینج ہو رہا تھا پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ, وہ تو ہو رہی تھی لوٹوں کی بنیاد پہ. اب مجھے بتائیں کہ جس ٹائم پی ٹی آئی کورٹ پہ گئی ہے کہ آپ تعین کریں ان کی جون سا ہے ڈسکوالیفیکیشن کی جون سی ٹائم اس کا آپ تعین کریں کہ اس کا ٹائم کیا ہونا چاہیے. اصولی طور پہ انہی ووٹوں پر جون سی جون سی پنجاب گورنمنٹ میں جون سی ابھی حمزہ شہباز صاحب نے ووٹ لیے ہیں, غیرانی طریقے سے لیے ہیں, لیکن جو انہوں نے 196 کیے ہیں وہ سارے لوٹوں کی وجہ سے ہوئی ہے, جنگیر ترین, علیم خان, ان گروپوں کی وجہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتے, اگر ان کا ایک تعین ہو جاتا, ایک تو ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. دیکھیں ایک کہا تھا ایک عام آدمی پارٹی کو چھوڑ سکتا ہے, نظریے سے اختلاف کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی پاکستانی جماعت میں یا کسی ملک کی سیاسی جماعتوں کے نظریات سے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے, جمہوریت کا حسن ہے یہ. لیکن اگر ایک ایم این اے یا ایم پی اے جو لاکھ ووٹ لیتا ہے, 1 لاکھ ووٹ تو کسی انڈیویجول کے پاس تو نہیں ہوتی, میکسیمم چوہان صاحب ان کے پاس 30-40 ہزار اپنا ووٹ ہوتا ہے, باقی 60-70 ہزار اس بیانیے کا, اس لیڈرشپ کا ووٹ ہوتا ہے. اب وہی ووٹ جس ٹائم اس لیڈرشپ کا ووٹ آپ لے کر جس سے جیتے ہیں اور اسی کے خلاف اسی کی حکومت گرانے میں وہ استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے, آپ نے خیانت کی اس مینڈیٹ کے ساتھ جو لوگوں نے آپ کو دیا تھا. تو اس پر تا یاد ڈسکوالیفیکیشن بنتی تھی, یا کم از کم تا یاد نہ کرتے تو 10 سال ڈسکوالیفیکیشن تو بنتی. اگر یہ فیصلہ پہلے ہو جاتا ڈسکوالیفیکیشن کا ٹائم جون سا ہے کہ یہ 10 سال ہے, تا یاد ہے, 1 ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے, تو اس کے بعد یہ حالات چینج ہونے تھے. لیکن کورٹس نے کیا اس کو پینڈنگ کر دیا, ڈیٹس دینا شروع کر دی, اور جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس پر انہوں نے تلوار رکھ لی. اور اس کے بعد پارلیمان جون سا کسی کورٹ کے انڈر نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے پارلیمان کی طاقت بھی سپریم کورٹ نے لے لی. جس وقت آپ ایسے فیصلے کریں گے, آپ بھٹو شہید جیسے فیصلے کریں گے, تو اس کے بعد پھر آپ کی جون سی عوام کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے جون سی ہے, وہ نیچرل سا ایک عمل ہے کہ عوام کے اندر اداروں کے خلاف تحفظات پیدا ہوں گے, عوام بات کرے گی, کیونکہ انڈیپینڈنس آف ایکسپریشن, آزادی رائے کے مطابق بھی ایک جج کے فیصلے کے اگینسٹ جو ہے فیصلہ دینے کے بعد آپ اپنے کامنٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں, ایک عام آدمی کو یہ حق حاصل ہے. اور تیسرا آ گیا الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کس کو نہیں پتا کہ جیلم سے ہیں جو ان سے چیف الیکشن کمیشن ہے, وہ کس پارٹی کے, پی ایم ایل این کے, ان کے کزن ایم این اے رہے ہیں, وہ سارا خاندان پی ایم ایل این کا ہے, اور ان کا جو کریکٹر آپ کے سامنے ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. اگر تو ادارے قانون اور آئین کے مطابق کام کریں تو بالکل ان کی عزت ہوتی ہے, ان کی عزت کرنی بھی چاہیے. لیکن اگر ادارے ابو لا کانسٹیٹیوشن کام کریں گے غیر آئینی, تو ان کو روکا جا سکتا ہے اور ان کو روکنا چاہیے. راج صاحب آپ کی بڑی خوبصورت جاری ہے, اور آپ کی باتوں سے بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہے, تو ایک تو میری ٹیم نے ایک ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں, اپنے آپ کو انگیج رکھیں, اور ایک فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ جی آپ نے ڈیلی ایک انٹرویو کرنا ہے. اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ آپ 15-20 دن کے بعد آپ کی باری آیا کرے گی, تو میں آپ کو بلا لیا کروں گا. تو ہاں, ہم ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو ڈیلی جو ہے وہ انشاءاللہ دعوت دیتے رہیں گے. تو اب میرا جو لاسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ لوکل پر ہم آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی 4.25 سال گورنمنٹ رہی ہے, اور آپ پالیسی جو میکر ٹیم ہے پی ٹی آئی کی یہاں پر لوکل جو ہے اس میں آپ شامل ہیں. تو آپ نے گزشتہ 4.25 سالوں میں گجر خان کو کیا دیا؟ آپ کا انٹرویو چوہان صاحب ختم ہونے سے پہلے میں تو پہلے اوورسیز کو خراج تحسین پیش کروں گا, کیونکہ اوورسیز جس طرح اپنے ملک سے محبت اور اس بیانیے خودداری کے بیانیے اور ایمانداری کے بیانیے کے ساتھ جس طرح نکلے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ ایک کسی لیڈر کے لیے 26 ملکوں میں مظاہرے, اور اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, بچے خواتین جس طرح نکل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چینج تھا ہماری قوم کے لیے اور ہمارے بالخصوص مسلمانوں کے لیے, کیونکہ خان صاحب پاکستان نہیں بلکہ ایشیا اور اسلامی امہ کے ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, جس طرح کا انہوں نے کریکٹر شو کیا. اب گجر خان کی جون سی آپ نے بات کی, الحمدللہ 4 سال تقریباً ہونے کو ہیں. سیاسی سکورنگ تو سارے کرتے ہیں چوہان صاحب,
سب سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ میں یہاں پر آتے ساتھ ہی مخالفین پر جھوٹی ایف آئی آرز اور اس طرح ان کو جو سا ہے پولیٹیکل وکٹمائز کیا جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ میں ایم پی اے چودھری جاوید کوثر صاحب اور ایم پی اے چودھری ساجد گجر صاحب ہمارے جو ایم پی اے تھے, جو بدقسمتی کے ساتھ چودھری عظیم صاحب لاکھ ووٹ لے کر لوز کر گیا الیکشن, لیکن وہ دن رات وہ بھی ایکٹیو رہے. کوئی ایک شخص بھی آپ کے سامنے ریکارڈ پر جو سا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے خلاف کوئی بھی ہماری جو سی ہے وکٹمائز کیا گیا, کوئی ایف آئی آر کی گئی, کچھ کیا گیا. جہاں تک آپ کا سوال تھا 26 اسکول جون سے ہیں, کسی بھی قوم کی ترقی جون سی ہے اس کی بیسک جون سی ریکوائرمنٹ جن کو ہم فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس کہتے ہیں کسی ملک کے لیے, وہ ہوتی اس کی بیسک ایجوکیشن, ہیلتھ سیکٹر ہے جو سب سے ضروری ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے سول ہاسپٹل کے لیے کروڑوں روپے کی گرانٹس اور جس طرح ورکنگ ہے, پنجاب میں نمبر 1 ہمارا سول ہاسپٹل آیا چودھری جاوید کوثر اور چودھری ساجد صاحب کی موجودگی میں. کروڑوں روپے کے فنڈ آپ کے سامنے لگ گئے ہیں, جو سے لگ گئے ہیں. گائنی سے لے کر جتنے ڈاکٹرز شارٹ تھے لاسٹ 10-15 سال سے, وہ تمام ڈاکٹرز یہاں پر ورکنگ ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جون سے ایجوکیشن سیکٹر میں چنگا کے مقام پر پہلا گرلز ڈگری کالج جو سا تاریخ کا پہلا کالج مانا ہے. یہاں پر اعلیٰ سے پہلے بہت بڑے عہدوں پر بہت طاقتور لوگ رہے, لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے وہاں کا ٹور بھی کیا. 26 اسکول جون سے ہیں, مڈل اسکول جون سے ہیں, ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. یہ 3.5 سال ٹوٹل میں بات کر رہا ہوں. بیول روڈ جون سا ہے, کھنڈر صاحب کو پتہ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. جبر روڈ آپ کے سامنے ہے. کلر روڈ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ یہ جون صاحب کا, لیکن گلیانہ روڈ کا ابھی تو کوئی والی وارث نہیں. گلیانہ روڈ کا ابھی ٹائم تو تھا نا, ابھی بدقسمتی کے ساتھ 1.25 سال پڑا ہوا تھا, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پرائرٹی بیس پہ یہ کام ان دنوں میں ہونے والا تھا. لیکن چلے ابھی پتہ چلا ہے کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں راجہ غفور افضل صاحب گلیانے کے, ڈنمارک میں ہوتے ہیں, تو وہ میڈیا پرسن بھی ہیں, تو وہ میری بڑی کھچائی کرتے رہتے ہیں. تو کل میں نے ان کا انٹرویو کیا محسن صغیر بھٹی صاحب کا, تو گلیانہ روڈ انڈرسٹوڈ ہے, گلیانہ روڈ, بیور روڈ, یہ 2 ہی بڑی ہماری سڑکیں ہیں. تو اس کا ذکر آیا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جب وہ اپڈیٹ ہوا انٹرویو, تو انہوں نے پھر اپنے کو کمنٹس لکھے کہ جو چلے میں وہ یہاں پر ریپیٹ نہیں کرتا. تو میں نے کہا جی میرا جو جاب ہے آپ یہ بتائیں کہ اس میں کوئی کمی ہے. میں تو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں, پن پوائنٹ کر سکتا ہوں, بول سکتا ہوں. اب میں اس سے آگے تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے. آگے تو انہیں لوگوں نے کرنا ہے جو صاحب اختیار ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کمی محسوس ہوتی رہی ہے. شور شرابہ بھی بڑا رہا. گلیانہ روڈ کا جو ہے یہ پھر تھوڑی سی بہتر ہے بیور روڈ, لیکن اس کا تو بہت ہی برا حال ہے. تو اب آپ کی گورنمنٹ بھی چلی گئی ہے, تو اب نیکسٹ جو ہے وہ کیا امید رکھیں کہ آ جائے گی جلدی جلدی؟ انشاءاللہ تھوڑا ٹائم ہے. تھوڑے ٹائم میں خان صاحب بھی انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے, یہی الیکٹڈ انشاءاللہ میں نے بھی چودھری عظیم صاحب اب ہوں گے. اچھا, کیونکہ اب یہ جو عوامی فلو ہے اس کو کوئی شخصیات کے زور پر اس کو نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. یہ میری ریکارڈ پر ہے. جو انہوں نے کل مجھے ایجنڈا دیا ہے محسن صغیر بھٹی صاحب نے, اگر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1/4 بھی کر گئے پرویز اشرف صاحب, میں ان کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی طور پر, ایز اے میڈیا پرسن میں کمنٹ کر رہا ہوں, اگر 1/4 بھی کر گئے راجہ پرویز اشرف صاحب ناقابل شکست ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اور پھر آگے جو ان کی ایڈجسٹمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, ہو یا نہ ہو, لیکن جو 3-4 بڑے کام جو انہوں نے بتائے ہیں نا, اگر کر کے تھوڑا سا بھی حصہ ڈال گئے تو, اور بڑا ایکٹیو ہو کر وہ کام کریں, بڑی پلاننگ ڈے ٹو ڈے, تو وہ, لیکن آپ کی جو پارٹی ہے ان کا کوئی کام مکمل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. پہلے تو آپ نے گلیانہ روڈ کی جو بات کی ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ یہ انہی کی روڈ ہے, یہ کون کرا رہا ہے. ہاں جی, یہ بھی ہمارے جو ان سے طاقتور حلقوں میں جنرل صاحب وہی کرا رہے ہیں. 1122 اور جو سی ہم سن رہے ہیں کمپلیکس بھی, کل وہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ, وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی 28-29 کنال پہ انہوں نے سپورٹس کمپلیکس, یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹائم راجہ صاحب پرائم منسٹر تھے یہ اس ٹائم کر لیتے ہیں اصولی طور پہ. 2013 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, پرائم منسٹر اترے تھے, اسپیکر تو کوئی شے ہی نہیں ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان اترے تھے, کام بھی کیے تھے. اس لحاظ سے ہو سکتا ہے اس پہ مجھے ہیلتھ ایجوکیشن اور اسپورٹس سیکٹر میں تحفظات ہوں کہ ان کو زیادہ کرنا چاہیے تھا 9 ماہ میں بینگ اپ چیف ایگزیکٹو, لیکن پھر بھی انہوں نے گیسز اور یہ بجلی وغیرہ دیے تھے, اور شکست ہوئی تھی 55,000 ووٹ سے. اس کی ایک وجہ تھی کہ شخصیات کے ووٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس
کہ سی ایس میں بات کر رہا ہوں، لیکن جو قومی بیانیہ ہوتا ہے چوہان صاحب، آپ کی محترم رائے ہے، قومی بیانیے کے آگے آپ کے روڈ، سکول، کالجز یہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو آپ کا قومی بیانیہ ہے نا، اور وہ قومی بیانیہ اتنا سٹرانگ ہو کہ وہ ایک غلام سوچ پیدا کرنے والے لیڈران کے خلاف ایک آزادی خود مختاری کی سوچ، آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی آزادی کہ آپ ایک آزاد سی ایس ہے، جس طرح امریکن ایک سویپر بھی ہو، ہم نے اور آپ نے باہر دیکھا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ گریٹ بریٹن اور گریٹ امریکنز، کہ میں جناب ایک بہت بڑی کوئی شے ہوں. تو ہماری بھی سوچ یہی ہوتی ہے یار کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی گریٹ ہیں، ہم تو الحمدللہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم تو ویسے جرمن بھی دلیر اور گریٹ جو ان سے ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسے چور اور کرپٹ لوگ ملے کہ جنہوں نے اپنی لوٹ مار کے لیے ہمیں غلامی کی دلدل میں دھکیل دیا. ایک حکمران ملا آزاد ذہن جس نے اس غلامی سے نکالا ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اتنی بری طرح شکست ہوگی گجر خان کیا، اور جس جگہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کے پاس بیانیہ ہی ختم ہو گیا ہے. ووٹ کو عزت دو پی ایم ایل این کا نعرہ تھا، اب بوٹ پالش ہے. اس کے علاوہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور یہ نعرہ تھا، اب آپ کے سامنے ڈبل لوڈ شیڈنگ ہے اور مہنگائی ڈبل ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ الیکشن میں جانے کے لیے ان کے پاس 2 ماہ 4 ماہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا اور اینٹی نواز شریف ووٹ تھا. اب ان کے وزیر خارجہ بن کے انہوں نے اپنی پارٹی ختم کر دی ہے. اب دیکھا جائے تو اگر تو ان کی اپنی پارٹی تو نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے وزیر خارجہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ہیں. اپنا بیانیہ ختم ہو گیا. آگے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کوئی کسی کا جو پارٹی نواز شریف کا ووٹ ہوگا یا بھٹو کا ووٹ ہوگا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اندر ورکر جو 40 سال سے ایک دوسرے کے اگینسٹ، جن کو انہوں نے ایک سازش کے تحت، میں کہوں گا ہم بھی ینگ تھے جب ہم رہے ان پارٹیوں میں، وہاں پر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر کوئی دین اور اس کی جنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت، لوگوں کے قتل ہوئے ہیں، لوگوں کے ڈائیورسز طلاقیں ہوئی ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی. اب مجھے بتائیں ہمارے گاؤں میں سانگ میں قتل ہوئے ہیں پولنگ کے اوپر، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے 25 سال جیلیں کاٹنے ہوئی، اچھے بڑے اچھے تگڑے جوان دلیر جوان مرڈر ہوئے ہیں. اب جب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یہ ممکن ہے کہ وہ پارٹی ایک دوسرے کو ووٹ دے سکتی ہے. اتنی بری انہوں نے تقسیم پیدا کی اس ٹائم کہ سمجھ لگتی تھی کہ یہ حقیقت میں ایک دوسرے کے سیاسی طور پہ دشمن سب کچھ. اب جب تیسری پارٹی آئی اور ایماندار آدمی نے آ کر ان کو ایکسپوز کیا، اب یہ بائی بن گیا، انہوں نے اپنے بیانیے ختم کر دیے ہیں. چوہان صاحب اللہ کی طرف سے خیر ہو، انشاءاللہ یہ ریکارڈ پر ہے، اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا 2/3 میجارٹی کے ساتھ، اور اداروں کو، انہی اداروں کو جوڈیشری ہے جس میں الیکشن کمیشن ہے، انشاءاللہ اتنا پرفیکٹلی کام کریں گے کہ یہ طاقتور کو نہیں، یہ غریب آدمی کو بھی اسی طرح انصاف دیں گے جس طرح ایک طاقتور کو یہ انصاف دیں گے. صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے وہاں سے الارم آ رہے ہیں بار بار کے ٹائم آپ کا اوور ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو میں گائے زحمت دیتا رہوں گا. بڑا مزہ آیا، ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہوئی ہماری، اور انشاءاللہ العزیز مزید نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کی زندگی کے کچھ اور جو پہلو ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کے وسیع تجربے سے مستفید ہونے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.